थका हुआ माइक है, चलिए तो हम थके हुए नहीं हैं जी, शुक्रिया। अच्छा जी जी, ठीक है, बिस्मिल्लाह कर, इट्स ऑल राइट, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। फिर आप लोग वेट कर रहे हैं, हमें पता है अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सारी भरपूर मेंबरशिप आई है हर सूबे से, पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से। आज काफ़ी तवील एजेंडा है और रहा है, लेकिन खुलासतन हम आपको मौक़िफ़ जो है पूरी पीपल्स पार्टी का और उसकी क़यादत का वो आपके सामने पेश करते हैं। 4-5 इश्यूज़ हैं जिस पर ना सिर्फ बहस हुई, गौर हुई, मगर पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, पार्टी को एडवाइस दी और अपनी गुजारिशात आपके सामने ये पेश करते हैं। सबसे पहले जी, सबसे पहले एक बात इकॉनमी पर हुई जी, मईशत की बदहाली सबका फोकस रहा और सब ने इस पर बार बार कहा कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है माशी बदहाली की, गुर्बत की, और जो इस वक्त लोग किस किस्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे खुर्दोनोश की कीमतें हों, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे आप देख रहे हैं बेरोज़गारी में इस वक्त बढ़ोतरी हो, और फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, और फिर जो आपने देखा होगा कि इस वक्त सैलाब की भी कैफियत है। पंजाब के इलाकों में सतलज इस वक्त फुल अपना आगे बढ़ चुका है अपने हेडवर्क्स पे ख़ास तौर से, और अब उस पर भी बात होगी, उस पर भी कमेटी बनाई गई है कि वहाँ रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो इस वक्त इक्तिसादी बदहाली, हमारा उस पर फोकस, अवाम के इस वक्त मसाइल और कशमकश, इस सूरत हाल में ये सबसे हमारी अव्वलीन तरजीह रही डिस्कशन की। और आगे जाते हुए हम यही कोशिश होगी, चेयरमैन की हिदायत भी ये है कि हर तरफ हम इसमें अपने अपनी जो पेशकश करें, किस तरह पाकिस्तान को और इस यहाँ की बिल्कुल ख़ास तौर से पिसे हुए तबक़ात को, मज़लूम तबक़ात को किस तरह निकालना है मुश्किलात से। ये एक हमारे लिए अहम मसला रहा और मसला रहेगा। इसमें जब मंशूर की भी हम इस वक्त साजी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सोच प्रेडोमिनेंट रहेगी। अब जी, मुझे पता है कि आप सब के जहनों में सवाल भी यही है कि इलेक्शन की बात है। ये भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हमारे लिए आइनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वकला हैं, हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी एक वकील हैं, नहीर हुसैन बुखारी, साथ बैठे हैं, और उसमें फिर सेंसस के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, कोई इसमें अभाम नहीं है जी। तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, फ़ैसला हमने इस वक्त यही और पहले दिन से यही किया हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है कि 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्रे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का, जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और सीएसी मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। तो लाहौर में सीसी होगी, वो तो देख लेंगे, वो बात की बात है। अब देखिए, इसमें आई नो आप लोगों ने सवाल करने हैं कि जी इसमें सेंसस का भी मसला है, और 2017 का सेंसस हो या यहाँ का अभी डिजिटल सेंसस हो, जो हमारे लिए एक मुतनाज़ा सेंसस रहा है। इस पर मेरी गुजारिश होगी साबिक सीएम सिंध मुराद अली शाह से, क्योंकि वो सीसीआई मीटिंग के मेंबर हैं और इस पिछली मीटिंग में मौजूद भी थे, कि जो हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है, ना तब था ना आज है,
وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے. یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے, جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے, وہ نہیں ہونا ہے, تو پھر یہ نئے ڈی لمیٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن. ایسا ہی نا, ایسا ہی ہے. اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے ہیں موقف دیگر فورمز پہ. تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ, اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے, اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا. اور یہ بات بار بار کہی گئی. اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی ای سی میں, اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی, بغیر کسی چینج کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, ہر ممبر کی اور سینئر ممبرز نے اپنے رائے دی کہ ہم اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی اور نہ کوئی وجہ بنتی ہے. اور اس میں دیکھیے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی موٹی باتیں جو زیر بحث رہیں, جو زیر گفتگو رہیں, وہ سیلاب کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. چودھری منظور جو ہمارے پنجاب کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی اس میں وہاں میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے اور عوام کے ساتھ بھی کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہنچانی ہے. اور جس طرح سندھ میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جی, لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی, یعنی کہ کوئی چیلنج ہے, کوئی سانحہ ہے, اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے, یعنی کارکردگی بہتر ہو اور تھوڑا مطلب زمین میں, وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں, جو سخت مظلوم ہیں, سیلاب زدہ ہیں, ان تک منتقل ہو ان کی لینڈ کی ملکیت. اور زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے, تو یہ ایک تاریخی عمل ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں, پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے, بالکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ماڈل یہی ہونا چاہیے. اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بالکل کریں. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے, اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں, وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ہے, پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مظلوم, ہر طبقے, ہر مسلک, ہر مذہب کی جگہ ہے, چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں, چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں. ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے. اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑاوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے. میں خود گئی تھی, میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے, اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہیں. اگین اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے, بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ, خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے, چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو, چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو, سب سے صف اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے. چاہے جو بھی ہو, انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اور وہ کیا گیا ہے. نہیں, سوال آپ کے بہت ہیں اور میں نے بہت سطحی طور پہ بات کی ہے. اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے, اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں, اگر سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے, ایک منٹ, ایک مینیج کریں. ایک فائنل پوائنٹ جی ہے, انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے.
ٹھیک ہے جی, ایسا نہ ہو. اور جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئرٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے. آئینی اس میں کہا گیا کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی, یہ ثوابدید نہیں ہوتی. ود گریٹ رسپیکٹ, ود ڈیو رسپیکٹ, یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی. سو ہم اس میں کافی وضاحت سے, کمیٹی سب کے سامنے ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے. 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے, اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں. تو جو بھی ہیں, جو بھی گزرا ہے, ڈزنٹ میٹر. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق. جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے, وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگس. اجلاس ابھی بھی جاری ہے. اب پلیز 1 بائی 1 کون ماڈریٹ کر رہا ہے؟ عثمان آپ بتائیں تاکہ پھر ہم ڈیوائیڈ اپ کریں. جی جی, بخاری صاحب بھی بیٹھے. ہاں ہاں, یہ ضروری ہے, پہنچ جائے گا. ہاں اچھا, نہیں کامران, آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمارا اعتراض کیا تھا. ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. جب ہم اس میٹنگ میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, قاہرہ صاحب ادھر بیٹھے تھے, یعنی ہم 3 لوگ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب وہ نمبر سامنے دکھائے گئے, اور اس وقت ہمیں صرف پروونسز کے نمبر دکھائے گئے تھے, 4 صوبوں میں کیا مردم شماری ہے, اور اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو, الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ سندھ کو صحیح یا غلط, یعنی بیسیکلی ہم واپس 2017 پہ چلے گئے تھے. جو ادھر بات تھی, سندھ کی سیٹیں ہوں گی وہ سندھ کو ملیں گی, پنجاب اور سو آن. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو, اس وجہ سے ہم نے سینسس کو ادھر اپروو کیا. ہم نے اس وقت ڈسٹرکٹ کے نمبرز مانگے, انہوں نے کہا آپ کو کچھ دیر میں دے دیے جاتے ہیں. وہ کوئی 1 ہفتے بعد میرا خیال ہے ان کی ویب سائٹ پہ آئے, اور آج تک بلاکس کے نمبر نہیں آئے. اب میں نے کہا نا جو کیوں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. آئین ہے, آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جی اگر کوئی نیا سینسس اپروو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ سینسس کی پاپولیشن کے حوالے سے ہوں گی صوبے کے. میں نے جیسے بتایا ادھر ہی میں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ وہی سیٹیں ہیں, سندھ کی 61 ہیں, پنجاب کی 141 ہیں, باقی صوبوں کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ چاروں, تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئین نہیں کہتا کہ ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوگی, یہ بہت کلیئر. آپ کوئی کہیں مجھے بتا دیں اگر یہ ہے. آئین نہیں, لا کہتا ہے 17(2) جو الیکشن ایکٹ کا ہے کہ جی آفٹر اے سینسس ڈیلیمیٹیشن کریں گے. اب آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے, ایک جگہ نہیں لکھا, 3 جگہ لکھا ہے, 224, 105 اور جو 48(5) کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو کیا پریویل کرے گا؟ آئین پریویل کرے گا. ہماری تو کامیابی تھی ادھر سینسس کو اس دن اپروو کرنے میں, اس لیے کہ اگر سینسس ایسا ہوتا جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی, جس میں ڈیلیمیٹیشن ہر حال میں کرانی پڑتی, تو ہم نقصان میں جاتے. 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے. تو وہ سینسس جس کے اندر 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے تھے, جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں, اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ الیکشنز 90 دن میں کرا سکتے ہیں. آپ بول لیں, ایک ہی سوال کرو یار, میں بھول جاتا ہوں. نمبر 1, الیکشن کمیشن CCI میں نہیں آتا ہے. CCI میں
میں ختم کر لوں نا, آپ نے سوال کر لیا, سن لیں. الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے, ہم فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں, جس نے بھی اعلان کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرتا ہے, اس بحث میں ہی نہیں پڑتے ہیں. میں کروں یا آپ کریں, 90 دن آئین میں لکھیں, 90 دن میں الیکشنز ہونے. انتخابی فہرستیں تو پہلے ہی فریز ہو چکی تھی, اس سے پہلے آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی, تو یہ ساری تیاری تو ہوئی بھی تھی. سی سی آئی کی میٹنگ سے پہلے جو لاسٹ ڈے تھی رد و بدل میں انتخابی فہرستوں میں, وہ ختم ہو چکی تھی. تو وی ور گوئنگ ٹورڈز الیکشن, وہ تو سب چیز نظر آ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جب وہ نمبر سامنے آئے ہمارے پاس سینسس کے, تو اس حساب سے بھی کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی, اس حساب سے بھی 51(5) کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی. تو آپ یہ بتاؤ کہ میں خامخواہ ادھر سے اٹھوں کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی بلاؤ, اور یہ بھی آئین میں جب لکھا ہے تو اس نے وہ کام کرنا ہے. سوال شکریہ جی. جہاں تک 90 دن کی بات ہے, اس میں آپ سے ڈیٹیل وضاحت میں چاہوں گی کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو وکیل بھی ہیں اس بات پر تھوڑی زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی دیکھیے, یہ اس وقت اس پر بھی ابھی ابہام ہے, اور جہاں تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سینٹ میں وہ امینڈ بھی ہوا تھا. تو اس کے ان دونوں کے سٹیٹس پہ آپ کے جو سوال ہیں اس پر تفصیل سے بخاری صاحب بات کریں گے. میں چاہوں گی ایک مائک اور جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی طرف آ جائے. تھینک یو, شکریہ. آج کی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی, اوبیسلی پرائیورٹی جو اکانومی کی بات ہوئی وہ شہری صاحبہ نے آپ کو بتا دی. آپ کا سوال ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کنٹروورسیز شروع کی گئی ہیں اور یہ جواز بنایا جا رہا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, وہ ڈی لمیٹیشن ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ 5 اگست کو ہوتی ہے. بخاری صاحب اس کو ذرا سے دیکھ لیں, ابھی کی نیوز ہے. الیکشن کمیشن ہیز اناؤنس پریپریشنز فار بائی الیکشنز ان 21 ڈسٹرکٹس آف کیرلا. سو 5 اگست کو یہ میٹنگ ہوتی ہے جس پہ یہ اپروو کرتے ہیں سینسس کو. اور آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوکیشن ہے ٹو دی پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی وڈ بی آن دی بیسس آف دی پاپولیشن. اور وہ میں آپ کو آرٹیکل 51 ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 51 ڈیفائن کرتا ہے, پہلی بات سب آرٹیکل کہتا ہے کہ نمبر آف سیٹس کتنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نمبر آف سیٹس ہوں گی 336 سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی, جس میں 266 جو ہیں وہ ایلوکیشن آیا جو سب آرٹیکل 3 میں 51 کی. اس میں ہے کہ 266 سیٹس ہیں فار جنرل الیکشنز آف دی نیشنل اسمبلی کانسٹیچوئنسیز, 60 سیٹس ہیں فار وومن ریزروڈ سیٹس, اور 10 سیٹس ہیں مائنورٹیز کی. وہ ایلوکیشن دی گئی ہے. اور 51 کا 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آفیشلی لیٹسٹ پبلک سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ لوکیشن ہوگی. یہاں پہ کوئی ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 51 میں ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. 9 تاریخ کو ایڈوائس دے دیتے ہیں پرائم منسٹر فار ڈیزولوشن آف اسمبلی, تو آرٹیکل 224 آپریٹیو ہو جاتا ہے. آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور ادروائز آلسو, وہ پروویژن 58(2) میں بھی ہے, 58(2) میں بھی ہے, تو پھر الیکشنز وڈ بی ہیلڈ ود ان 90 ڈیز. وہ 224 کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو سیکشن 17 ہے الیکشن ایکٹ کی, جو یہ کہتی ہے کہ ڈی لمیٹیشنز جو ہوں گی وہ جو آفیشلی پبلش سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشنز ہوں گی. تو الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سب سروینٹ لا ہے, اٹس اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن.
کہ یہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کو. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے سپریم لا اور کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے اور الیکشنز ود ان 90 days ہونا چاہیے. اس لیے کہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اور پرٹیکولرلی آرٹیکل 51 جس کا سہارا لیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی ایلوکیشن آف سیٹ ضرور ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس میں ڈی لمیٹیشن ضروری ہیں. اور سیکنڈلی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, نارملی سینسس آف ایوری 10 years آفٹر ایوری 10 years ہوتا ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اگر یہ ان کی منشا ہوتی کہ ہر سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن میں, پھر یہ بات پرووائڈڈ ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 224 ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے. باقی جتنی بھی پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ کی وہ سب سروینٹ ہے, وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. اس لیے پیپلز پارٹی اس موقع پہ آج بھی ہے کہ 224 کی جو پروویژنز ہیں ود ان 90 days الیکشن ہونا چاہیے. اس پہ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. نیکسٹ از کہ جی ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. الیکشن کمیشن نے ہمیں دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی کو 29 کے لیے. میں نے ہمارے ڈیلیگیشن جو ہے ان سے ملے گا. وہ ڈیلیگیشن ابھی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا چیئرمین صاحب کی طرف سے, جو ان سے پرسویٹ کرے گا الیکشن کمیشن کو, اپنی کنٹینشن سبمٹ کرے گا کہ 224 آرٹیکل کی جو پروویژنز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ان کیس وہ ہمارے پوائنٹ آف ڈسکشن جو بھی ہوگا ان کے ساتھ اس پہ ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے جو وہ جواب دیں گے. تو اگلی سی کی میٹنگ ہم لاہور میں کریں گے جس میں ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے, لیگل اینڈ پولیٹیکل. وہ ہماری سی لاہور میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی ان رسپانس ٹو دی رپلائی گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. پھر آپ نے پوچھا کہ جو ایکٹس ہیں دونوں اس کے بارے میں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہے وہ آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں بڑی واضح بات ہے کہ اگر تو پریزیڈنٹ کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے کوئی بھی بل فار اسینٹ تو وہ ود ان 10 days اس کو اسینٹ دے گا. اگر ود ان 10 days اسینٹ نہیں دیتا تو پھر ہیل سینڈ بیک ٹو دی پارلیمنٹ. اس پہ ڈیمنگ کلاز قطعا نہیں ہے. جب وہ بل جس ہاؤس سے آیا ہے اس کو سینڈ بیک کر دیتا ہے تو پھر دیر ول بی اے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ. پھر جوائنٹ سیشن ہوگا اور اگر جوائنٹ سیشن میں وہ بل پاس ہو جاتا ہے ود امینڈمنٹس اور وداؤٹ امینڈمنٹس, پھر وہ ٹرانسمٹ ہوگا پریزیڈنسی کو فار سگنیچر فار اسینٹ. اگر وہ 10 دن میں وہ اسینٹ نہیں دیتا پھر پریزیڈنٹ, تو پھر وہاں پہ ڈیمنگ کلاز جو ہے وہ انووک ہو جائے گی. پھر بائی آپریشن آف لا, بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن, وہ اٹ ول بی ڈیم ٹو بی این ایکٹ آف پارلیمنٹ. یہ بڑی واضح پوزیشن ہے آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن, اس میں بڑے واضح ہے. Any other questions? membership drive. اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی ڈبل مائنڈیڈ کیوں نظر آتی ہے؟ کدھر سے؟ جب تحریک انصاف نے پنجاب کی اور KBK کی اسمبلی توڑ دی تو 90 days کے اندر الیکشن کی کوئی معاملہ نہیں ہوا. آج جب خود حکومت سے باہر آ گئے 90 days لاگو ہونا چاہیے. صدر مملکت نے خط لے کر الیکشن کمشنر کو اس کے لیے الگ پالیسی دی. الیکشن کمیشن نے ملنے سے منع کر دیا, پیپلز پارٹی خوش تھی. ایسا کیوں ہے, ایک طرف کیوں نہیں ہے؟ اس میں بڑی واضح بات ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہمارا پہلے سٹانس تھا, ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشنز کروانے نہیں تھے. وہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی. پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہو, لیکن ایک کنٹروورشل ججمنٹ آئی جس پہ کہا گیا کہ یہ 3-2 کی ججمنٹ ہے, اور پھر اس پہ آبجیکشن آئے کہ 4-3 کی ججمنٹ ہے, اور پھر اس میں پریزیڈنٹ صاحب خود انوالو ہو گئے. پریزیڈنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے کا, وہ آرٹیکل 105 کے نیچے گورنر کے پاس تھا. تو وہ انہوں نے جب انوالومنٹ کی تو پھر کورٹ انوالو ہوگی. تو کورٹ کا بھی وہ ڈومین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ ٹھیک ہے قانون کو, آئین کو انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن دے کانٹ ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. یہ ہمارا پہلے بھی اعتراض تھا, آج بھی ہمارا موقف ہے کہ آئین سازی اور قانون سازی
یہ ٹوٹل پریروگیٹو جو ہے پارلیمنٹ کا ہے, یہ کسی اور ادارے کا نہیں ہے. اس موقع پہ ہم پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں ابتدا کہ اگر آپ نے جو بات پوچھی ہے, جب جو لیگل پوزیشن بتائی ہے نیر بخاری صاحب نے, اور وہ بڑی واضح ہے کہ وہاں پر ایک ادارے کے اندر بھی اس کے اوپر بڑا ڈسپیوٹ ہوا تھا, لیکن جو ہمارا پولیٹیکل سٹانس تھا اس کے اوپر وہ بڑا کلیئر تھا کہ وی اسٹوڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. اور یہی وجہ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر تھی اس وقت, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس نے جا کر خود اپنے تئیں, ہم اس وقت گورنمنٹ کا ایک حصہ تھے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ رول تھا, لیکن پھر بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ہر جماعت کے پاس گئے بشمول اپوزیشن کی جماعت, پی ٹی آئی بھی اس وقت اپوزیشن میں تھی, اور آپ کو پتہ ہے ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم نے بات کی اور بہت حد تک یہ فیصلے ہو گئے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن ان کا ایک ضدی لیڈر ہے جس نے سارے ڈائلاگ کو اس پر ملیا میٹ کر دیا. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کلیئر رہی ہے, اور یہ ریکارڈ کی درستگی اور ریکارڈ کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے بتانا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے اس موقف پر کلیئر رہی ہے اس ملک کے اندر. تھینک یو شازیہ. ایک منٹ ایک آپ سے بات گوشت کڈی صاحب بھی کریں گے. میں کے پی کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی ممبرشپ اور چیئرمین بلاول نے یہ طے کیا ہے کہ اب ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے, کیونکہ یہی وقت ہے ان سارے کاموں کا, جمہوریت میں لوگوں کو انوالو کرنے کا, اور ان کی گزارشات اور تکالیف میں ہم اضافے کے بجائے ان کو اس وقت ریلیف دیں. تو یہ ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے, پلیز نوٹ. اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوا ہے, چلیے بتائیے کلی صاحب. کے پی کا بھی بتا. یہ آج الیکشن کمیشن نے آپ کر دیں. پہلے آج خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشنز جو بلدیات کے لوکل گورنمنٹ کی جو خالی سیٹیں تھی ان کے لیے آج شیڈول کا اعلان آج کیا ہے. اگر وہ خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن 21 ضلعوں میں کروا سکتے ہیں تو 90 دن میں جنرل الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ دو ٹوک موقف ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کے لیے. اس کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کے بعد فوراً سی سی کی میٹنگ ہونی ہے لاہور میں, اور اس کے بعد ہم نے قاعدہ کا لائحہ بھی دینا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اگلے مہینے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے اس کو بھی ہے ہم شروع کر رہے ہیں. بس 2 سوال اور ہیں. جی محترمہ یہ بتا دیں, آپ لوگوں کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اب نہیں رہی جو بے نظیر صاحبہ کے دور میں تھی, بھٹو صاحب کے دور میں تھی, کلیئر واضح موقف رکھتی تھی ہر ایشو پر. اب یہ واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے آپ کہہ رہے ہیں, یہی آثار بتائے جا رہے ہیں. اور وہ قوتیں کون سی ہیں, ان کا نام لینے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں جو انتخابات نہیں کرانی چاہتی؟ ان قوتوں کا نام بھی لیں, اور اگر انتخابات 90 دن میں نہیں سوری معاف کیجیے, کے پاس کیا نائے عمل ہوگا. آپ کی جارحانہ سوال اور تقریر سے میں نہیں آپ کو اسی طرح جواب دوں گی. نہیں, دیٹس انف جی, دیٹ سیدھی بات ہی ہم کریں, دیر از نو نیڈ ٹو بی آبجیکشنبل. بات سمپل سی ہے جی, الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہوتے. ہم واحد جماعت ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں, جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہونے, جس نے کوئی موقف تبدیل نہیں کیا. جس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے ابھی سارے لیڈرشپ ہماری یہاں بیٹھی ہے, جس ایشو پہ بھی ہم نے جواب دیا ہے. ہم نے اپنی اس وقت تسلسل دکھائی ہے پالیسیز میں. مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے, لیکن میں آپ سے بحث میں نہیں پڑ رہی. یہ ایک پریس کانفرنس ہے, آپ نے چائے پی کے ہم سے اپنے دلائل دینے ضرور دیجئے. اور اب آپ سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آخری کوئی, اب ہم میٹنگ اس وقت کیونکہ جاری ہے اور وہاں سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کٹ ہو گیا. بہت شکریہ.